अगले 10 दिनों में हतमी फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 2024 में कौन इन और कौन आउट होगा। आज से उम्मीदवारों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपने कागजात मंजूर कराने या किसी दूसरे उम्मीदवार के मंजूर शुदा कागजात को मुस्तरद कराने के लिए अपीलों का सिलसिला शुरू हो गया है। आइंदा 10 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन इंतखाबी मार्के में उतरने का अहल है और कौन नहीं। फिलहाल कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों पर PTI के 382 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, जिनमें पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सदर चौधरी परवेज इलाही समेत मुतादिद साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा और पार्टी के अहम उम्मीदवार शामिल हैं। PTI की सियासी गलतियों और पॉलिसी तसादात के अलावा दरअसल 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात और उसके मकबूल तरीन लीडर से शर्फ़ कबूलियत छीन लिया है। PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान और पार्टी कायदीन के सियासी किरदार पर 9 मई के वाक़यात एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुके हैं जिनसे फौरी छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल या शायद नामुमकिन लगता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी पर उसूली मौक़िफ़ देते हुए ये कह चुके हैं कि 9 मई के हमलों में जो भी मुलव्विस है उसको पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। सेनेट ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे 2018 में इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई थी। उनका कहना था कि PTI के उम्मीदवारों के कागजात बड़ी तादाद में मुस्तरद होना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। यकीनन अगर किसी पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होना किसी अदालत से साबित हो जाए तो उसको मुल्क की सियासत या हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि PTI ने उन लोगों के कागजात नामजदगी जमा होने में भी मुश्किलात का दावा किया है जिनका 9 मई के वाक़यात से कोई लेना देना नहीं था। आज एक इंटरव्यू में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट समेत हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम मुल्क की इस्तेहकाम चाहते हैं। अहम बात है कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान समेत मुतादिद रहनुमाओं ने दावा किया था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल समेत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ताहाल PTI के किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। कहा जाता है कि PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात की सोशल मीडिया में तो भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन उसके वुकला दस्तावेजी शक्ल में अपने केसेस अदालत में पेश नहीं कर सके। इत्तलात के मुताबिक PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने या न देने वाले मुबैना रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। कोई आदाद व शुमार नहीं कि किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने बतौर डिप्टी कमिश्नर PTI के कितने रहनुमाओं के लिए 3 MPO जारी किए। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान खान साहब, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खान साहब, जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए बड़ी तादाद में जमा हुए और फिर जो रिजेक्शंस हैं वो भी बड़ी तादाद में हुई, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि एक मखसूस पार्टी यानी PTI के नॉमिनेशन पेपर्स सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं और उसकी टॉप लीडरशिप इस वक्त तक इलेक्शन के अमल से बाहर होती नज़र आ रही है। ऐसी मिसाल माजी में किसी इलेक्शन की मिलती है जो इस वक्त हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में धांधली ज़्यादा इलेक्शंस की मिसालें तो अनगिनत हैं, उसमें कोई शक नहीं है। शायद ही 1 या 2 इलेक्शन होंगे जिसको कि मजबूरी तौर पे ईमानदार इलेक्शन या साफ शफाफ इलेक्शन समझा गया हो। मगर मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है यकीनन उसी फहरिस्त का एक इलेक्शन है। अब इसमें जो तरीक़ाकार है उस पर हम बात कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि जितना कम इस वक्त मौका हासिल है PTI को, क्या इतना कम मौका किसी और सियासी जमात को इससे पहले था या नहीं। कम व बेश बहरहाल वो सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो अभी आपने मौजू बताया कि कागजात नामजदगी इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद होना, शायद हम कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है इस अंदाज से, और इतनी होल सेल कागजात नामजदगी मुस्तरद इससे पहले नहीं हुए हैं। लेकिन इलेक्शंस तो मैनिपुलेट इससे पहले होते रहे हैं, और अब इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल कोशिश इससे पहले जैसे रही है। एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आउट रखने की। इससे पहले एक से ज्यादा बार कोशिशें हो चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैदान से बाहर में रखने की, और इसी तरह से MQM को बाहर रखने की। तो पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की एक भरपूर रियासती कोशिश जो है ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले मुतादिद बार हो चुकी है। इसलिए बहरहाल इस लिहाज से
یہ معاملہ کوئی بالکل غیر معمولی اور اچنبے والا نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو نامینیشن پیپر مسترد ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس سے یہ آپشن موجود ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ٹریبیونلز بنے، وہاں پر ان کی داد رسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں تحریک انصاف کو اسپیس مل جائے گی، مل سکتی ہے؟ اس کے آثار ہیں، کیونکہ عدالتوں سے تحریک انصاف کو پھر بھی ریلیف ملتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی عدالت سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ یہاں پر افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ جو بھی اس عدالت کو رخ کرتا ہے یا اس کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر عدالت سے اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی سپریم کورٹس کے حوالے سے جو شکایات تھی وہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بے پناہ شکایات تھی۔ آج کے نظام سے بھی ہر عدالت سے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً اطمینان نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ماحول، جس ماحول میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس ماحول میں اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، اور پھر جس طرح کا ہم الیکشن ابھی دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر 2018 والا تجربہ، اس سے پہلے والے الیکشن والا تجربہ ہم کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی صورت میں بھی یہ کیا کوئی پاکستانی اس کو صاف شفاف جمہوریت کہے گا؟ کیا اس کو صاف شفاف الیکشن کہے گا؟ کیا اس پر اعتماد کرے گا؟ کیا اس کے نتائج پر اعتماد کرے گا؟ نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال دیکھی کہ عوام کو یا تمام سیاسی جماعتوں کو نتائج پر اعتماد ہو، اور یہ والی صورتحال ذرا اور بہت مشکل ہے، کیونکہ بہرحال عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی کئی جب پارٹیز کے ساتھ ہوا ہو جن کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس سے بہرحال نقصان پاکستان کی اتحاد کو ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جمہوریت اور اس قسم کے الیکشن کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہمیں کہ ہم ایک کوشش کریں، اور اس وقت جو ہماری ایک کوشش لگ رہی ہے کہ وہ جماعتیں جو 4 5 بار آ چکی ہیں، ان کو بہرحال ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سونے کی تشتری میں ان کو اقتدار مل جائے، اور پھر وہی جو سیاسی جماعتیں جو کہ ایک ہی خاندان پر جن کو پوری سیاسی جماعت کو آپ سمیٹ سکتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو اور کسی حد تک چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان کی حکمرانی ہو جائے، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ وہ منتخب حکومتیں ہیں، ہم یہ بھی کہیں کہ وہ جمہوریت کی پیداوار ہے، اور پھر اس کے بعد کو اگر اطمینان، سکون اور پاکستان کے عوام کو ان پہ اعتماد ہو جائے تو چلے ہم اس پر بھی گزارا کر لیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک افراتفری کی کیفیت، لوگوں کا اعتماد حکومت پہ نہ ہونا، اور حکومت کے ساتھ اور جو اس وقت کی جو بھی اب آنے والی اپوزیشن، بہرحال اگر وہ پی ٹی آئی چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، ایک بہت بڑی سیاسی قوت تو ہے نا، اور وہ بہت بڑی سیاسی قوت کی کشمکش اور ایک ایسی کیفیت جو کہ کسی طرح بھی پاکستان کی معیشت کے لیے سازگار نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہے۔ میری اپنی رائے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس انداز کے الیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا سنوارنے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کی جو کوششیں اس نگران حکومت نے کی ہے، خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے، اس نگران حکومت کی جو معاشی ٹیم کا کردار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے معروضی حالات میں کوئی اتنا برا کردار نہیں ہے۔ معیشت میں استحکام آتا نظر آ رہا ہے، معیشت میں قرار آتا نظر آ رہا ہے، بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس قسم کے الیکشن اور اس کے بعد جو اس الیکشن کے دوران تلاطم ہوگا اور اس کے بعد جو افراتفری ہوگی، متوقع افراتفری ہوگی جس کے خدشات بہت واضح ہیں، اس کا کسی صورت سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم فی الحال اس الیکشن کے تکلف سے ہٹیں، اس کی کوئی آئینی راستہ ڈھونڈ لیں یا اس کے لیے کوئی ریفرینڈم کرا دیں، کوئی کسی صورت سے عوام کے پاس چلے جائیں کہ کس طریقے سے اس پورے ماحول کے اندر صاف شفاف الیکشن کو کروانا یا اس کے لیے اقدامات کرنا یا اس کے لیے نظام ترتیب دینا۔ اگر اس وقت ممکن نہیں ہے تو پھر الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی اس صورتحال میں جس میں کہ وہ کسی طرح سے بھی 9 مئی کے واقعات سے، جو 9 مئی کے بہت ہی افسوسناک اندھولاک واقعات ہوئے ہیں، اس سے قطع تعلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کھل کے بھرپور انداز میں مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر وہ ہزاروں کینڈیڈیٹ میدان میں بھی اتار رہی ہے، پھر ایک عوام کی اس کے حوالے سے ایک سپورٹ کا بھی کیفیت ہے، تو یہ تو پورا ماحول ایک بہت ہی پریشانی کا ماحول ہے، بہت ہی زیادہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں الیکشن کے نتائج بھی جو ہیں وہ نہ جانے کس انداز کے نتائج آئیں گے، کس انداز کا وہ الیکشن ہوگا، کتنا اس پر قوم کو اعتماد یا بین الاقوامی اعتماد ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے،
یہ تمام سیاسی قوتیں اپنے سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ریاستی قوتیں بھی اپنے سر جوڑ کے بیٹھے اور پاکستان کے خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خاطر ایک منیمم ایجنڈے پر اتفاق رائے ہو جائے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے جو اقدامات ہمیں کرنے ہیں، جس میں ہمیں اپنے اداروں کو بہرحال مضبوط کرنا ہے. ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار والی فوج ہمیں ہر صورت میں چاہیے، جو کہ اس وقت ماشاءاللہ کم از کم دفاعی قوت اس کی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان پر کوئی نگاہ نہیں ڈال سکتا، کوئی بری نگاہ نہیں ڈال سکتا، مگر اس کے پیچھے پوری قوم کو متحد ہو کے کھڑا ہونا ہے. اس کے پیچھے پی ٹی آئی کو بھی کھڑا ہونا ہے، اس کے پیچھے نون لیگ کو بھی کھڑا ہونا ہے، ہماری فوج کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کھڑا ہونا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کے پیچھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کھڑا ہونا ہے. ہماری اداروں کے پیچھے، ہماری فوج کے پیچھے، ہماری عدالت کے پیچھے اور ہماری مقننہ کے پیچھے ہم پاکستان ایک متحد قوت کی طرح سے پیچھے کھڑا ہو تو پھر پاکستان صاف شفاف الیکشن منعقد کرے اور ہم جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق اپنے اندر اس کو پرو سکے اور ہم اس پہ عمل کر سکے اور اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا سکے اور اپنے عوام کو بھی دکھا سکے. اس وقت تو معاف کیجیے گا، یہ جمہوریت کے نام پہ مذاق ہے، یہ الیکشن کے نام پہ مذاق ہے، تو کیا ضرورت ہے اس مذاق کی؟ پہلے ہم معیشت کو مضبوط کر لیں. ہم جو موجودہ حالات کے اندر ایک اچھی خاصی ایک غیر سیاسی حکومت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پاکستان میں جمہوریت نہ ہو، الیکشن نہ ہو، ایک غیر سیاسی نظام چلے، غیر پارلیمانی نظام چلے. اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک وقت ہمیں چاہیے کہ اس ماحول کو بہتر بنائیں اور اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن میں چلے جائیں. لیکن فی الحال اپنی معیشت کو ہم آگے بڑھنے دیں، اپنی معیشت کو ہم سنواریں، اس کو مضبوط بنائیں اور عالمی سطح پر عالمی اداروں کو بھی ہم بتائیں کہ ہم جمہوریت سے نہیں ہٹ رہے، ہم الیکشن سے نہیں ہٹ رہے. ہمیں ایک بریدنگ پیریڈ چاہیے، ہمیں ایک وہ وقت چاہیے جو کہ ایک مریض کو جو پوسٹ آپریٹو، پہلے اس کا آپریشن ہو جاتا ہے، پھر وہ پوسٹ آپریٹو کیئر کے اندر جاتا ہے، پھر وہ وارڈ میں جاتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر وہ معمول کی زندگی پہ جاتا ہے. تو پاکستان کی کو اس وقت اپنے اس ماحول کو اور اپنی اس کشمکش کو، جو اندرونی کشمکش، اندرونی انتشار، اندرونی جو اس وقت کیفیت ہے ہماری، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اطمینان نہیں ہے، قوم کو پوری طور پہ اطمینان نہیں ہے، تو اس کو ہم ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ لے آئیں. اور سنگل پوائنٹ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے استحکام کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو سر جوڑنا ہے، ریاستی اداروں کو سر جوڑنا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک منیمم ایجنڈے پہ متحد ہو جائیں، اللہ کرے کسی صورت سے چند مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں جو کہ واقعی صاف شفاف الیکشن ہو. یہ نہ کریں جو کہ اس وقت، اور صاف شفاف الیکشن ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ جمہوریت کی روح پہ کی طرف پہ اس کے مطابق اس پہ عمل کریں، اور جیسے عام دنیا کی بڑی شاندار جمہوریتیں ہیں ان کی مثال پر ہم آگے بڑھیں. لیکن یہ جو ہم نے اپنے ہاں جو اس وقت نظام بنایا ہوا ہے، جس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو جماعت آئے گی اس پورے نظام کے بعد اس کو عوام کی بڑی سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمیں معلوم ہے کہ اس معاملے میں عوام کی تقسیم ہے، ہمیں عوام کو متحد کرنا ہے، اس میں مزید جو ہے تقسیم کا جو ہے ماحول پیدا نہیں کرنا ہے. ہمیں ہر صورت میں اس سے جان چھڑانی ہے اور اپنے آپ کو متحد کرنا ہے. خان صاحب، بہت احسن طریقے سے آپ نے تمام صورتحال کو بیان فرما دیا، لیکن یہ 8 فروری 2024 کی الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے دی ہے اور اسے پتھر پہ لکیر انہوں نے قرار دیا. اب پی ٹی آئی ایک پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے، آج سماعت نہیں ہو سکی، اب پرسوں وہ درخواست فکس ہوئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے پی ٹی آئی کو. تو یہ تمام حالات جو ابھی آپ نے بیان فرمائے ہیں، یہ یقینی طور پر سپریم کورٹ کے بھی پیش نظر ہوں گے. جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات بھی ہوں تو یقینی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انتشار کا ماحول نہ ہو، جمہوریت ٹرو ڈیموکریسی کے مطابق الیکشنز ہوں اور پاکستان آگے بڑھے. تو سپریم کورٹ پر ساری نظریں اس وقت مرکوز ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو اس وقت میک اور بریک کردار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے اور اس کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسی کا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ ایک اپنی ہیئرنگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان جو اس وقت کی بینچ تھی وہ اس سلسلے میں اپنے کلمات، اپنے آبزرویشنز، اپنے آرڈرز لکھا چکی ہے. اس کی مزید تشریح کی گنجائش نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کتنی ہے اس وقت پاکستان میں؟ کیا کسی 25 کروڑ پاکستانی میں سے کسی ایک سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس میں کیا اس کا کوئی مختلف جواب ملے گا؟ لیکن اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ ایک ایسی ہے جس کی کہ اس وقت بہرحال معروضی صورتحال کے اندر اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد،
اور 9 مئی کے حالات کے بعد، اور اس بات کا امکان نہیں پیدا کیا جا سکتا، اس کو سہل نہیں بنایا جا سکتا کہ 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کے باوجود، نہ کرنے کے باوجود، 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کھڑے رہنے کے باوجود، اس سے قطع تعلق نہ کرنے کے باوجود بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے اور پھر عوام کھل کے ووٹ دے دے. اور میرے خیال میں اگر ابھی یہ مشکل ہے تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی نکالنا ہے. انہوں نے ایک 3 رکنی بینچ ترتیب دے دی ہے. اب خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس ہلالی اب اس بینچ میں بیٹھیں گے. انہوں نے پوری قوم کی نگاہیں ان پہ. سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اب بتائے اس پوری صورتحال میں، یہ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا موجودہ ماحول کو لیول پلینگ فیلڈ قرار دے کے کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اسی انداز میں آگے بڑھیے، الیکشن کرائیے. پھر سپریم کورٹ کا بہرحال یہ حکم فیصلہ 8 فروری کو الیکشن آپ کرا دیں اس پورے ماحول کے اندر. اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں کوئی افراتفری نہ پیدا ہو، نہ ارتعاش پیدا ہو، نہ اشتعال پیدا ہو، نہ کوئی مسائل پیدا ہو، ایک مستحکم اور مضبوط حکومت بن جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن میرے منہ میں خاک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اگر ایسا نظر نہیں آ رہا، پاکستان اس الیکشن کے نتیجے میں کسی اشتعال میں، کسی ارتعاش میں، کسی ایک بے چینی کی کیفیت میں مزید چلا جاتا ہے. اور یہ جو معیشت کی بحالی کا ایک سفر شروع ہوا ہے جو کہ ہم نے پچھلے 4-5 مہینے کے دوران دیکھا ہے، بہت عمدہ سفر ہے، بہت اچھی طریقے سے بہتری آئی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا ہمارا کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے، انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، بلکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے، اسمگلنگ کم ہوئی ہے، معاشی حالات کی بہتری نظر آئی ہے، معیشت کی ٹیم ایک اچھا کام کر رہی ہے. ہم اس کو بھی زمین پہ اتار دیں، پھر ایک افراتفری کی بھی کیفیت پیدا کریں، پھر الیکشن پر بھی عوام کا اعتماد نہ ہو، قوم کا جمہوریت پہ اعتماد نہ ہو، الیکشن کے نتائج پر اعتماد نہ ہو. میرے نزدیک تو ایک پریشان کن کیفیت ہوگی. لیکن سپریم کورٹ کے پاس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اس چیز کا کوئی علاج ہے تو وہ یا ان کی عدالت کا جو فیصلہ دیتی ہے، جب وہ 3 جنوری کو اس کی سماعت کرتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی اس کی. کل بھی انہوں نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سماعت کرنی ہے عدالت کے حوالے سے، اور ملک کے موجودہ ماحول کے حوالے سے. یہ دونوں کیسز بہت اہم ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ اس سلسلے میں اور ہماری سپریم کورٹ اس کا کیا حل نکالتی ہے. میرے نزدیک تو اس وقت اس کا حل میں تو بہت ہی ایک ناقص ایک رائے ہے، بہت ہی ایک عام سا پاکستانی ہوں مجھے تو آگے الیکشن 8 فروری والے دن اور 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں کوئی بہت ہی ایک اطمینان بخش صورتحال، معاشی خاص طور پہ صورتحال نظر نہیں آتی، سیاسی اطمینان بخش صورتحال نظر نہیں آتی. قوم کے اندر متحد ہونے کی یا اس کی اتحاد میں بہتری آنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. ان تمام حالات کی نفی نظر آتی ہے اگر موجودہ ماحول کے لحاظ سے ہی الیکشن آگے بڑھتے ہیں اور الیکشن کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے نزدیک یہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے. یہ کسی بھی صورت میں بھی پاکستان کے عوام کے لیے ایک اطمینان بخش، تسلی بخش الیکشن کے نتائج اور الیکشن کے ماحول نہیں ہے، اور یہ نہ ہی جمہوریت کے حوالے سے بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ان مسئلوں کا حل ڈھونڈیں، تمام سیاسی قوتیں سر جوڑیں. اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کی لیڈرشپ اور عمران خان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہر لحاظ سے اس سے قطع تعلق، لا تعلقی، یا اگر اس سلسلے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے قطع تعلق کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم متحد ہو جائیں، اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اپنی عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہماری قوم کے اندر فوج کے کردار کے حوالے سے، ہماری عدالتوں کے کردار کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو یقین، ایمان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ ہماری 25 کروڑ لوگوں کے ادارے ہیں، ہمیں ان کو مضبوط بنانا ہے اور اس کی پشت پہ کھڑے ہونا ہے. الیکشن بھی ہو جائیں گے، جمہوریت بھی آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے اگر ہم نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ if we put the cart before the horse، یہ تھوڑا سا مشکل صورتحال ہو جائے گی. لیکن بہرحال سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، اس وقت یہ پورا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے جو چاہے فیصلہ کر لے. میں سمجھتا ہوں عوام سے پوچھ لے کہ کیا اس وقت وہ فوری طور پہ اس ماحول کے الیکشن چاہتے ہیں، اور اگر صاف و شفاف اور بااعتماد اور صحیح معنوں کے الیکشن ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے لیے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس کی لیڈرشپ نے بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. میری ان سے بڑی گزارش ہے، بڑی التجا ہے،
خدا را 9 مئی کے واقعات کسی صورت سے قابل قبول نہیں تھے، کسی بھی صورت سے ان کو ہم اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ایسے پاکستان میں اس قسم کے واقعات کی، اس قسم کے ماحول کی، اس قسم کے حملوں کی اجازت ہونی چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہوئی ہے تو اس غلطی کی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم سے غلط ہوا، یا ہمارے لوگوں نے غلط کیا، یا جو بھی ماحول تھا وہ غلط تھا، لیکن اسی کے ساتھ پھر ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اور اس ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی قوتیں ایک منیمم ایجنڈے پہ اکٹھا ہو جائیں، پاکستانی ایجنڈے پہ اکٹھا ہو جائیں، پاکستان کی قوت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کے اتحاد کے لیے، ترقی کے لیے، معیشت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ پہلے ہم یہ کر لیں، پھر الیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت اللہ تعالیٰ ہمیں دے جس کو ہم کہہ سکیں الیکشن، جس کو ہم کہہ سکیں جمہوریت۔ کیوں ہم مذاق کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں، اور کیوں ہم ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ جو کہ کسی بھی صورت میں ہمارے 25 کروڑ لوگوں کے لیے دل سے قابل قبول نہیں ہوتا، اس کے نتائج بھی ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ جی خیر صاحب، جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک رائے عامہ بھی ہموار ہو رہی ہے، اور آج ایک بڑی مضبوط آواز سینٹ سے آئی۔ مشاہد حسین سید صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جس بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے نامنیشن پیپرز مسترد ہوئے ہیں، اس سے جمہوریت کو اور ریاست کو نقصان پہنچے گا، اور اسی طرح کی گفتگو ایچ آر سی پی کی شریک چیئرپرسن منیزہ جہانگیر نے بھی آج کی ہے۔ تو یہ رائے عامہ بھی ہموار ہو رہی ہے، اور بڑی مضبوط آوازیں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل یہی گفتگو کر رہی ہیں۔ تو اب ان حالات میں اگر حالات کو نارملائز کرنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، وہ تو موجود نہیں ہے، تو شروعات کس کو کرنی ہوگی؟ دیگر سیاسی جماعتوں کو تو یہ صورتحال کسی حد تک سوٹ کرتی ہے کہ ان کو میدان خالی نظر آ رہا ہے، تو شروعات کس کو کرنی ہوگی حالات بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں شروعات تو بہرحال عمران خان صاحب کو کرنی ہے۔ شروعات تو بہرحال عمران خان صاحب کی اس وقت بہت بے شک قید ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کی سیاسی نسبت جو قوت ہے اس کو بہت بری طریقے سے اس وقت ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، ان کا بڑا اہم کردار ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اتنا اہم کردار نواز شریف صاحب کا بھی ہے، آصف زرداری صاحب کا بھی ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے الیکشنز وہ خود اس کے وکٹم رہ چکے ہیں، وہ خود ایسے نظام کے وکٹم رہ چکے ہیں، وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ صورتحال سہ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون متعدد بار یہ صورتحال سہ چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی متعدد بار یہ صورتحال سہ چکی ہے۔ اس سے کیا پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوئی؟ کیا پاکستان کے میں الیکشن کا نظام جو ہے وہ واقعی الیکشن رہا، وہ سلیکشن نہیں رہا؟ کیا ان کے ساتھ جب بھی یہ ایسا ہوا، چاہے 2018 لے لیں، چاہے اس سے پہلے کے الیکشن لے لیں، چاہے اس سے پہلے کے 1990 کے الیکشن لے لیں، چاہے آئی جی آئی کی تشکیل کا زمانہ دیکھ لیں، چاہے ہم پیپلز پارٹی کی رسوائی کا زمانہ دیکھ لیں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ماحول رہا ہے وہ ہم دیکھ لیں، پاکستان کو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کو آج بھی اس الیکشن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو اس الیکشن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے منہ میں خاک، اللہ کرے پاکستان کو فائدہ ہو جائے، لیکن پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ ہماری معیشت کو نقصان ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ ہم بنگلہ دیش سے کتنے پیچھے رہ گئے، ہم دیکھیں کہ ہمارے ریزرو افغانستان سے کم ہے، ہم دیکھیں کہ بھارت سے ہمارا آج معاشی حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم اپنی ریجن میں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ اور پھر چلے ہم کم از کم اندرونی اتحاد تو ہو، ہم اندرونی طور پہ ایک جگہ جمع تو ہو، چاہے ہم اندرونی طور پہ ایک دیوار کی طرح سے جڑے ہوئے تو نظر آئیں۔ چلے معیشت گئی بھاڑ میں، ہم غریب رہ جائیں لیکن ملے ہوئے تو ہوں، ایک دوسرے سے اکٹھا تو ہوں، ہمیں ہر لحاظ سے اپنے اداروں سے پیار ہو، لگن ہو، محبت ہو، ہم ان پر جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کی صورتحال دیکھیے مشکل ہے، یہ اس وقت حالات جس صورتحال میں ہم گزر گئے، اور اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بری الذمہ ہیں یا پی ٹی آئی بری الذمہ ہے اس پوری صورتحال سے۔ بے شک جو پی ٹی آئی کے زمانے میں یا عمران خان صاحب کے زمانے میں جو اس پارٹی کو جو موقع ملا، پاکستان کو تیسری سیاسی قوت ملی، اس نے اس کو ضائع کر دیا، اس کی اب ایک الگ پوری ہسٹری ہے۔ لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ تمام صورتحال ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں۔ یہ آج پاکستان کو گتھم گتھا رہنے کی ضرورت تھی۔ اس پاکستان کو پہلے ان قوتوں کو ایک جگہ جوڑیں، پہلے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں، اس گتھم گتھا کی کیفیت سے علیحدہ کریں۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ نون لیگ سے گتھم گتھا ہے، نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے گتھم گتھا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے گتھم گتھا ہے۔
ہمارے جو اقوام ہماری جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی مسائل ہیں نا. دیکھیں اب بلوچستان کی اب پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں, دہشت گرد جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دشمن ہمیں اس کے اندر اسی وجہ سے ہم پر بار بار حملہ آور ہوتا ہے. وہ تو ہماری افواج ہے, ہماری سیکورٹی فورسز ہیں جو کہ بہرحال اس وقت ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرتی ہیں, انہیں نیست و نابود کرتی ہیں. پاکستان جیت رہا ہے یہ جنگ, لیکن عوام کو 25 کروڑ عوام کو, ان تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان کو الیکشن سے زیادہ, پاکستان کو اس وقت کی اس ماحول کے الیکشن سے زیادہ, ان الیکشن سے زیادہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے پاکستان کو اتحاد, متحد ہونے کی ضرورت ہے. ایک گتھا کی کیفیت میں اکھاڑے میں ہمیں اترنے کی ضرورت نہیں. خدا رہا ہے اکھاڑے میں اتر جائیں گے, تھوڑے دن رک جائیں, پہلے ہم ان مسائل کو حل کر لیں اور کسی صورت سے ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کی ہم ایک کاوش کریں, ہم اس میں جوڑ لیں. میں نے نام دیا عمران خان صاحب کا, ہماری سیاسی قوتوں کا بہت بڑا کردار ہے, مگر 2 شخصیتوں کا اس میں فیصلہ کن کردار ہوگا. اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہہ سکوں اس میں میک اور بریک, کلیدی, بنیادی, بڑا, سب سے بڑا کردار 2 شخصیات ہیں پاکستان کی, جو پاکستان کو, جن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو متحد کرے اور اس عذاب سے پاکستان کو نکالے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. ان 2 شخصیات کو بیڑا اٹھانا ہوگا اور پاکستان کو اس پوری صورتحال سے نکالنا ہوگا. پھر میں کہتا ہوں کہ اس ماحول میں الیکشن میں نہ گھسیں, اس ماحول کے ساتھ, اس تقسیم کے ساتھ, اس افراتفری کے ساتھ الیکشن میں نہ گھسیں. یہ ہمارے لیے خدا نخواستہ بہت نقصان دہ ہوگا. پہلے ان مسئلوں کو حل کر لیں, ان چیزوں کو اکٹھا کر لیں. لامتناہی سال کی ضرورت نہیں ہے, چند مہینوں میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور قوم کو ایک متحد ہونے کی تصویر دکھائیں, اس کو لیڈ کریں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اس کو لیڈ کریں, چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو لیڈ کرے. اور خدا را آپ نکال لیتے ہیں حل, آپ لوگ نکال لیتے ہیں. یقیناً پاکستان کے پاس ایک آئین ہے, پاکستان کے پاس اس کے لیے ایک پورا ایک نظام ہے. ہم اسی نظام کے تحت پاکستان کو متحد کرنا, پاکستان کی افراتفری کو ختم کرنا, پاکستانیوں کی کشمکش کو ختم کرنا, پاکستان کی سیاسی قوتوں کے گتھا کو ختم ہونا, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے عوام بد اعتمادی کو ختم کرنا. کیا پاکستان کے آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اس کی نفی کرتا ہے؟ کیا پاکستان کی آئین ہماری ریاستی اداروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے کہ پاکستان کو متحد نہ کریں؟ تو خدا را پاکستان کو متحد کرے, اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں. بہت بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب, سینئر صحافی و تجزیہ کار اور دنیا میڈیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی, یہاں پر لیں گے ایک بریک, جس کے بعد پروگرام جاری ہے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں سے تقریباً 3240 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئی. ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس میں کوئی اچھمبا ہے, اس میں حیرت ہونی چاہیے, کیا یہ ایک معمول کی بات ہے؟ ماضی کے الیکشنز کو دیکھتے ہوئے ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی معمولی بات ہو. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. سر, 3240 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کے زیادہ کاغذات نامزدگی ہیں امیدواروں کے, اور نامی گرامی جو اس کے رہنما ہیں, قیادت ہے, وہ تقریباً الیکشن سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے ابھی تک کے حالات کے مطابق. دیگر لوگوں کے بھی ہوئے. تو آپ کے لیے اس تمام صورتحال میں کوئی اچھمبے کی بات ہے؟ آپ کو اس پر حیرت ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. اصل میں کل سے تھوڑا سا اس بارے میں کچھ اعداد و شمار تلاش کر رہا تھا کہ پتہ چل سکے کہ کتنے امیدوار ایکچولی ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو تاکہ وہ پرسنٹیج نکالی جا سکے اور پھر انہیں پچھلے الیکشنوں سے کمپیئر کیا جا سکے. تو میں آپ کے لیے اور آپ کے توسط سے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2002 سے ہم نے یہ اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں. تو 2002 میں کوئی 8.5% کے قریب امیدوار جو تھے انہیں ریٹرننگ آفیسرز نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور یہ تعداد کوئی 7% تھی 2008 میں, اور کوئی تقریباً 15% تھی 2013 میں, اور کوئی تقریباً 10.5% تھی 2018 میں. اور اب یہ جو 2024 میں یہ
12.3% کے قریب ہے جن امیدواروں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کچھ سالوں میں جو ایوریج تھی وہ اس سے کم تھی, کچھ میں زیادہ تھی. تو یہ کوئی بہت زیادہ اس سے مختلف مجھے تو ایوریج نظر نہیں آتی. مگر اس اعداد و شمار کے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ اس دفعہ سب سے زیادہ غالباً نامینیشن پیپرز جمع ہوئے 28,000 سے زیادہ. جی اسی لیے میں نے پرسنٹیج کی بات کی ہے نا, کیونکہ پرسنٹیج سے آپ کی امید جتنے بھی زیادہ تعداد ہوں گے اسی تعداد میں لوگ ریجیکٹ بھی ہوں گے. تو پرسنٹیج دیکھی جاتی ہے کہ کتنے فیصد لوگ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو اوورآل کوئی 10% کے قریب ایوریج بنتا ہے, اور یہ اس وقت بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ دیکھیے 2013 میں 15% لوگوں کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے, اور کچھ ماضی میں 7% بھی ریجیکٹ ہوئے تھے. تو ایوریج کوئی 10% 11% کے قریب بنتا ہے. تو اس دفعہ 12% کے قریب یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ بہت مختلف نہیں ہے ماضی کے پیٹرن سے. لیکن اصل چیز جس کے بارے میں ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے وہ یہ کہ کسی ایک خاص پارٹی کے لوگوں کی تعداد, بہت بڑی تعداد کو, ڈسپرپورشنیٹلی ہائی تعداد کو ریجیکٹ کیا گیا ہو. تو اس کے لیے ہمارے پاس پارٹی وائز ریجیکشن کا ڈیٹا الیکشن کمیشن سے ابھی تک دستیاب نہیں ہے. لیکن آج میں نے پڑھا تھا کہ سینٹرل پنجاب کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, اخبار ڈان میں ان کا سٹیٹمنٹ تھا, اس کے حساب سے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے 33% ان کے امیدوار ریجیکٹ ہوئے ہیں. لیکن ان کے بارے میں بہت دلچسپ یہ اسٹیٹسٹکس تھے کہ وہ تعداد میں ایک سیٹ کے لیے تقریباً 6 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں انہوں نے, یعنی 44 سیٹس تھیں, اس کے اوپر انہوں نے 281 کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے انہوں نے ہر سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے 6 کینڈیڈیٹس کو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے کہا تھا, اور اس میں سے 95 کاغذات نامزدگی ان کے بقول ریجیکٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی 33% بنتے ہیں. لیکن یہ 33% ہائی ہے, اور یہ بھی بہت ہائی ہے کہ کسی ایک پارٹی نے 6 امیدوار ایک سیٹ کے اوپر کھڑے کیا ہوں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ تھوڑی سی کلیئر ہوگی اگلے 1-2 دن میں, لیکن اس وقت تک تو یہ پوزیشن اوورآل تو وہی لگ رہی ہے جو ماضی کی تھی. اچھا, یہ بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس میں ملوث قرار دیے جاتے ہیں, کنوکشن کسی کی نہیں ہوئی ہے, تو ان تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ منظور نہیں کیے گئے جن پہ شبہ بھی ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ملوث ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو محض الزام ہے نا. صرف عمران خان صاحب اس وقت تک کنوکٹ ہوئے ہیں, وہ بھی توشہ خانہ کیس میں ہوئے ہیں, اور ان کو 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے ان کی, لہذا ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن باقی لوگ, مثلا میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا یا ان کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے. ان کے بیٹے زیل قریشی کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے, ان کی بیٹی مہربانو قریشی ان کے بھی پیپر ریجیکٹ کیے گئے. تو ایسے جو کیسز ہیں وہ میرے لیے بھی حیران کن ہے, تو ان کی تفصیلات دیکھنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اطمینان کی بات یہ ہے, اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ اگلے 10 دن کے اندر یعنی 3 دن میں تو ایپلیٹ ٹرائیبیونلز کے سامنے اپیلیں دائر ہوں گی, اور پھر 7 دن یہ 24 ٹرائیبیونلز ہیں جو ہائی کورٹ کے ججوں پہ مشتمل ہیں, وہ اس کی اپیلیں سنیں گے. اور اگر انہوں نے واقعی یہ کلہاڑا چلایا ہے اور یہ بالکل غلط کام کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس ساری چیز کو ریورس کریں گے. تو ایک امکان یہ ہے کہ یہ جو اپیلیں ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ درست ہو جائے. لیکن یہ ہر ایک کا کیس الگ الگ دیکھنا ہوگا. یہ صرف کنوکشن کے معاملات نہیں ہوتے, بعض دفعہ لوگوں کے یوٹیلٹی بل پے نہیں ہوئے ہوتے, وہ نیا دہندہ ہوتے ہیں, کسی نے ٹیکس پے نہیں کیا ہوتا. تو اس کے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ پیپر ریجیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ اپیلیبل ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جب اپیل ہوگی تو پھر ہائی کورٹ کا جج اس کے اوپر فیصلہ کرے گا.
اچھا، پی ٹی آئی کا ایک اور مطالبہ رہا ہے کہ آروز جو ہیں وہ عدلیہ سے لیے جائیں، انتظامیہ سے نہیں، اور اس پر انہوں نے خاصی بات بھی کی، لیکن انتظامیہ سے آروز لیے گئے، کمشنر ڈپٹی کمشنرز یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو صورتحال سامنے اب نکل کر آ رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کے تحفظات درست ثابت ہو رہے ہیں؟ ان کو خدشہ یہ تھا کہ انتظامیہ سے آروز ہوں گے تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ دیکھیے اوورآل جو ریجیکشن ہے نامینیشن پیپرز کی، اس کی بنیاد پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی پارٹی کے نام، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خود یہ اسٹیٹسٹکس ریلیز کرنے چاہیے کہ ان کے خود کل کتنے امیدوار تھے اور ان میں سے کتنوں کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ اندازہ کرنے میں سہولت ہوگی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ انتظامیہ سے نہ ہوتے تو پھر کہاں سے ہوتے؟ تو پھر ماضی کی طرح جوڈیشری سے ہوتے، جوڈیشری نے الاؤ نہیں کیا، اور ماضی میں جب جوڈیشری کے لوگ ریٹرننگ آفیسر تھے جیسے 2013 میں، تو کیا اس وقت اتنے بھیانک الزامات نہیں لگائے گئے؟ 2013 میں کہا گیا کہ ریٹرننگ آفیسرز، یہ تو آروز کا الیکشن تھا جی، اور پھر اسی میں 2013 میں عمران خان صاحب نے اس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی اور اس مہم کے نتیجے میں پھر دھرنا بھی دیا، تو اس وقت یہ جوڈیشری کے لوگ تھے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جوڈیشری کے لوگ ہوتے تو پھر یہ زیادتیاں جو اس وقت کہی جا رہی ہیں مبینہ طور پہ وہ نہ ہوتی۔ یہ تو معاملہ ایسا ہے جس کو اب ریٹرننگ، ہمارے جو اپیلیٹ ٹریبیونلز ہیں وہی حل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بڑی تعداد میں یہ ریجیکشنز کو ریورس کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات درست ثابت ہوگی کہ پھر شاید یہ لوگ جنہوں نے ریٹرننگ آفیسر نے فیصلے کیے ہیں یہ غلط تھے، لیکن اگر یہ پھر اپیلیٹ ٹریبیونلز میں بھی یہ سسٹین ہوتے ہیں فیصلے، تو پھر یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان ریٹرننگ آفیسرز نے کوئی زیادتی کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی پرفارمنس نامینیشن پیپر جمع کرانے کے دوران، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں نے بھی بہت سی میڈیا رپورٹس دیکھی تھیں کہ بہت سے لوگوں سے نامینیشن فارمز چھینے گئے اور بہت سے لوگوں کو نامینیشن فارم جمع کرانے نہیں دیا گیا، رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ یہ اگر صحیح ہے تو قابل مذمت بات ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نامینیشن فارم جمع کرانا ہر ایک کا حق ہے۔ آپ اس کے بعد اس کی کوئی غلطی ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکوالیفائی نہیں کرتا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی کو نامینیشن فارم جمع کرانے سے نہیں روک سکتے۔ لیکن میں جب یہ اعداد و شمار دیکھتا ہوں اور پچھلے سالوں کے اعداد و شمار سے اس کا تقابل کرتا ہوں، تو پچھلے سال کے مقابلے میں یعنی 2018 کے مقابلے میں اس دفعہ 30% زیادہ نامینیشن فارم جمع ہوئے ہیں، تو 30% یعنی ایک تہائی زیادہ۔ تو اس سے اور ایک بھی ایسا کیس میڈیا میں سامنے نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میں وہاں جمع کرانے گیا تھا لیکن مجھ سے جمع نہیں کرائے گئے۔ رکاوٹیں ڈالنے کی خبریں تو ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر غالباً سب کے جمع ہو گئے، کسی کے ایسا نہیں ہوا کہ وہ جمع کرانے گیا تھا تو جمع ہی نہیں ہوئے، کیونکہ 30% زیادہ فارم جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لیے تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اعداد و شمار تو اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ 8 فروری کو عام انتخابات 5 ہفتے کی دوری پر ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے اور منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے الیکشن شیڈول کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں کاغذات نامزدگی کے منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، انہوں نے آج سے الیکشن ٹریبیونلز میں اپیلیں دائر کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہائی کورٹس کے 24 جج صاحبان پر مشتمل الیکشن ٹریبیونلز میں پرسوں 3 جنوری تک یہ اپیلیں جمع کرائی جا سکیں گی۔ ٹریبیونلز 10 جنوری تک تمام اپیلوں کی سماعت مکمل کر کے فیصلے کرنے کے پابند ہوں گے، جس کے بعد 12 جنوری کو امیدواروں کو حتمی فہرست جاری ہوگی اور اس کے اگلے روز انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے 3200
40 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جن میں قومی اسمبلی کے 1024 امیدوار اور صوبائی اسمبلی کے 2216 امیدوار شامل ہیں۔ کیا محض یہ اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی سمیت 90% نامی گرامی رہنماؤں کی کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکی ہیں، جبکہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، پرویز خٹک، جہانگیر خان ترین کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران کون کون انتخابی عمل سے فی الحال باہر ہے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن منزہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے شفاف انتخابات لازم ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں صاف و شفاف انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اس وقت جو فردوس شمیم نقوی، میاں محمود الرشید، عمیر نیازی سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن ٹریبیونلز میں درخواستیں دائر کیں، جبکہ آج ایک غیر معروف سیاسی جماعت نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے لاہور سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کو الیکشن ٹریبیونلز میں چیلنج کیا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کے سمیت متعدد رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ کاغذات نامزدگی کی مسترد ہونے کو وہ الیکشن ٹریبیونل سمیت سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، تاہم پی ٹی آئی کے کسی امیدوار نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین لیول پلینگ فیلڈ میں توہین عدالت کے معاملے کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ آپ وقفے کے بعد آ جائیں، آپ کو سن لیتے ہیں۔ خبریں ہیں کہ شعیب شاہین وقفے کے بعد عدالت کے باہر پارکنگ میں صحافیوں کے ساتھ تو نظر آئے، لیکن کورٹ نمبر 1 میں پیش نہیں ہوئے۔ نتیجتاً چیف جسٹس انتظار کر کے چلے گئے۔ بعد میں عدالت نے یہ پٹیشن پرسوں 3 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں سنگل بینچ کا فیصلہ واپس لینے اور 2 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد بلال محبوب، ان سے ہم گفتگو کریں گے اسی معاملے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم جاری ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور مسلم لیگ نون سندھ میں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو لاہور میں کامیابی چاہتے ہیں تو نون لیگ کے صدر شہباز شریف کراچی کی سیٹ جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نون لیگ سندھ میں سیاسی قدم جمانا چاہ رہی ہے اور پارٹی قائد نواز شریف کی لندن سے واپسی کے بعد جب نون لیگ نے پہلی سیاسی جماعت سے رابطوں کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ملاقات ایم کیو ایم سے ہوئی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نون لیگ کا وفد 2 ماہ میں 2 مرتبہ سندھ کا دورہ کر چکا ہے۔ 4 روز قبل شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کے وفد نے کراچی آمد پر متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ شہباز شریف نے قدر محتاط انداز میں پیپلز پارٹی پر تنقید کی، لیکن وفد میں شامل لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے 15 سالہ حکومت میں کراچی کو کھنڈر بنا دیا۔ پیپلز پارٹی لاہور میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، جبکہ سندھ نے اپنے خلاف وہ کسی کو ایک لفظ بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس سے قبل نومبر میں بھی سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کو نشانے پہ رکھا تھا۔ اطلاعات ہے کہ نون لیگ کی جی ڈی اے اور جے یو آئی فے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات آخری مراحل میں ہیں، جبکہ ایم کیو ایم سے ضلع کیماڑی کے حلقے این اے 242 کے علاوہ کراچی سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں سمیت میرپور خاص، نواب شاہ، ٹنڈو والایار، سانگڑ اور سکھر کی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ این اے 242 میں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال امیدوار ہیں، جبکہ اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل بھی امیدوار ہیں۔ گویا 16 مہینے نون لیگ کی اتحادی حکومت کا حصہ رہنے والے اب ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، میئر ہیں کراچی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب وقت دینے کے لیے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ ہم نے آپ کو اپنے ابتدائیہ میں گفتگو سنائی جو آپ پر تنقید ہوتی رہی۔ 2013 میں بھی نون لیگ آپ پہ تنقید کر رہی تھی، 18 میں بھی کر رہی تھی اور 24 میں بھی کر رہی تھی، اور تنقید وہی ہے کہ آپ نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا، سندھ کے حاریوں کو آپ نے غریب کر دیا، اور ایسا موقع کیوں دیتے ہیں آپ ہر الیکشن، ہر 5 سال کے بعد کہ آپ پر اس طرح کی تنقید ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، اس کا ایک کاؤنٹر سوال یہ بنتا ہے
اور یہ آپ کو نون لیگ کی قیادت سے پوچھنا چاہیے کہ اتنے سخت الفاظ بیان کرنے کے بعد، اتنے سخت اور شدید بیانات دینے کے بعد 2018 سے لے کے 2023 تک یہ ہمارے ساتھ چلے. پہلے ہم پی ڈی ایم کا ایک ساتھ حصہ تھے، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ آئے، پھر مخلوط حکومت بنی، اور مخلوط حکومت بننے کے بعد چاہے ٹی وی چینلز ہوں یا ویسے گفتگو ہو، شہباز شریف صاحب جب زرداری صاحب سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کو صدر صاحب کہتے تھے، پریزیڈنٹ صاحب کہتے تھے. یہ انہوں نے ٹی وی پر بھی کہا ہے اور ہم بھی کچھ میٹنگز میں موجود ہوتے تھے. بلاول صاحب کی جو پرفارمنس ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، ایک سیاسی لیڈر کے، بحیثیت چیئرمین پیپلز پارٹی کے، اس کے بھی وہ معترف رہے، اور ان کی جو پرفارمنس تھی ایز وزیر خارجہ، فارن منسٹر آف پاکستان، اس کے بھی معترف جناب شہباز شریف خود رہے. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر اس کا سوال آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیوں ہر الیکشن کے ٹائم پہ تم اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کرتے ہو، اور گفتگو کرنے کے بعد جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد تم ان کی تعریف میں گفتگو کرتے ہو. آپ کے قائد اس وقت نون لیگ کی قیادت کو لاڈلا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں. 16 مہینے کی حکومت میں آپ بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب آپ ان کے ساتھ تھے اس وقت آپ کیا کہتے تھے؟ ذرا آپ وہ بھی سن لیجئے تو میں پھر آپ سے سوال کر لوں کہ اب آپ اس طرح کی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے. جس دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کام کر رہے ہو، آپ کا جو ورک ایتھک ہے اور جس طریقے سے آپ اپنا حکومت کی ذمہ داریاں کو توجہ دیتے ہو، وہ نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب، کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. ٹھیک ہے، آپ تو انہیں اپنا وزیر اعظم بھی کہتے تھے، ان کے ساتھ شیر و شکر تھے، نہ نواز شریف صاحب پہ کوئی تنقید تھی، نہ شہباز شریف صاحب پہ کوئی تنقید تھی، لیکن اب آپ انہیں لاڈلا بھی کہتے ہیں، اور آپ انہیں ماضی میں تو جو کہتے رہے سو کہتے رہے، تو ان پر تو آپ بھرپور تنقید کر رہے ہیں. تو آپ کیوں یہ تنقید اب کر رہے ہیں؟ ہم نے مسعود صاحب لاڈلا صرف نون لیگ کے حوالے سے یا نواز شریف کے حوالے سے نہیں کہا. بلاول صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تو عمران خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ کہتی تھی کہ لاڈلا. اور لیول پلینگ فیلڈ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم سب کے لیے مانگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے بلاول صاحب کی گفتگو بتائی، میں اسپیسیفک اس کا جواب دوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب K4 منصوبے کا 5ویں بار افتتاح کرنے کے لیے جب کراچی تشریف لائے، اور وہ تقریر آپ نے بلاول صاحب کی جو آخر میں سنائی شہباز سپیڈ والی، یہ اس تقریب میں بلاول صاحب نے یہ کہا کہ کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا کہ بلاول صاحب کہتے ہیں 5ویں بار وفاقی حکومت یا وزیر اعظم آ کے K4 منصوبے کا افتتاح کر رہا ہے. منصوبے کی ربن کاٹ دی جاتی ہے لیکن منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں توقع آپ سے کروں گا کہ آپ اپنے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جو 125 ارب روپے درکار ہیں، وہ 132 ارب روپے آپ بجٹ میں مختص کر کے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم بھی کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہاں آپ نے تیزی کے ساتھ کراچی شہر کا یہ کام یا بڑا مسئلہ وفاقی حکومت نے حل کیا. نتیجہ یہ ہوا، اپریل میں غالباً یہ گفتگو ہوئی تھی، جب جون میں بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس بجٹ کے اندر پورے K4 پروجیکٹ کے لیے وفاقی حکومت 15 ارب روپے رکھتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے، بلاول صاحب تو ایک کنڈیشنل بات کر رہے ہیں نا، ہم کسی کی ذاتیات پر بلیو نہیں کرتے ہیں. جی، غالباً 17 ارب روپے رکھے تھے مرزا آپ سے، 15 نہیں 17 ارب روپے موازنہ کیا. اور اسی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 2007 سے اس منصوبے کو میں دیکھ رہا ہوں. بلاول صاحب نے کہا کہ کئی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گئے اور یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا. تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اس منصوبے کے اوپر. تو اس کی ذمہ داری اگر صرف اب شہباز شریف پہ ڈال دیتے ہیں تو شاید یہ انصاف نہیں ہوگا. مسعود بالکل آپ کی بات درست ہے. اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ اس محفل میں نہیں تھے، میں خود وہاں پہ ذاتی طور پر موجود تھا. میں آپ کو سمجھا دوں، 2007 کا جو مراد علی شاہ صاحب نے حوالہ دیا تھا، وہ حوالہ دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا، اور مراد صاحب نے بتایا تھا کہ پروجیکٹ غلط طریقے سے کنسیو کیا گیا تھا. جو پروجیکٹ کے نیسیسری انگریڈینٹس تھے ان کو مس کر کے اس پروجیکٹ کو اپروو کرایا گیا. تو نیچرلی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہونا تھا. لیکن اس کا پہلی بار افتتاح تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں 2014 میں K4 کا کیا گیا تھا نا. ہاں ہم وزیر اعلیٰ تھے، ہمارا وزیر اعلیٰ تھا. 50% کے اوپر وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو کام کرنا تھا. اس کے بعد نواز شریف کا دور ختم ہو گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور آ گیا.
میں 2016 کی آپ کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کی درخواست سندھ حکومت کی دکھا سکتا ہوں، جس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کہا K4 کے لیے 650 ملین گیلن پانی اضافی کینجر سے آپ مختص کیجئے. ٹھیک ہے مرزا وہاب صاحب، آگے بڑھتے ہیں، صاحب کے دور میں وہ چیز آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور ڈیبیٹیبل معاملہ ہے اور 15 سال کا آپ کا دور رہا. 15 سال کے دور میں وفاق کے ساتھ آپ کی کیا کیمسٹری رہی نہیں رہی؟ بہرحال یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا، اس کی کاز بڑھتی چلی گئی اور یہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے. میں آگے بڑھتے ہیں، الیکشن پر آتے ہیں. مسعود ایک منٹ، مسعود پلیز الاؤ می ٹو کمپلیٹ. آپ اگر 100 روپے کے منصوبے کو 10 روپے پہ اپروو کرائیں گے وہ منصوبہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، پہلی چیز. اور جو لوگ وعدے کرتے ہیں، جو کمٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے 2018 ستمبر میں انہوں نے کہا اس پروجیکٹ کو وفاق ٹیک اوور کرے گی اور اس پروجیکٹ کو ہم 2 سال میں مکمل کر کے دیں گے. انہوں نے مکمل نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں نا، کیونکہ نہیں ہو رہا تھا آپ سے تو وفاق نے کہا، اور 2007 میں جب مصطفیٰ کمال نے اس کو کنسیو کیا تھا اور اس کا پی سی 1 بنوایا تھا تو 2008 میں آپ کی حکومت آ گئی تھی، فنڈز آپ کو دینے تھے، سب کچھ آپ نے کرنا تھا. 2008 سے آپ موجود ہیں سر. سب کچھ نہیں کرنا تھا. 2022 میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس K4 منصوبے کو اکتوبر 2024 میں مکمل کریں گے اور مکمل کرنے کے لیے آپ کے بجٹ میں 125 ارب روپے رکھیں گے. یہ سوال نون لیگ کے دوستوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ نے بجٹ میں، احسن اقبال صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ نے بجٹ میں وہ 125 ارب روپے K4 کے لیے رکھے؟ نہیں رکھے. وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں، وعدے وہ کرتے ہیں جو وفا نہیں کرتے. الزام آپ ہمارے اوپر لگاتے ہیں، یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں تھوڑی زیادتی. اب آپ کو جو سوال پوچھنا ہے آپ. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب تو کراچی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں سندھ کو پنجاب بنا دوں گا، کراچی کو لاہور بنا دوں گا. وہاں کھڑے ہو کر کیا بلاول صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا اور پورے پنجاب کو سندھ بنا دوں گا؟ بالکل کہہ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بلاول صاحب کہیں گے پنجاب جا کے، لاہور جا کے کہ میری حکومت آئے گی، میں الیکٹ ہوں گا تو تم کو کراچی شہر آ کے NICVD میں علاج نہیں کرانا پڑے گا، تم کو سکھر جا کے NICVD میں علاج نہیں کرانا پڑے گا، تم کو SIUT کراچی میں آ کے، SIUT خیرپور سکھر میں آ کے علاج نہیں کرانا پڑے گا. بلاول صاحب کہیں گے تمہیں کڈنیاں، کورنیا اور لیور کے ٹرانسپلانٹ کے لیے کسی پرائیویٹ اسپتال میں لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دینے پڑیں گے. تم میرے شہر خیرپور میں، گمبٹ میں آؤ گے تو ہمارے اسپتال میں آ کے تم مفت علاج کر پاؤ گے. بلاول صاحب بتائیں گے لوگوں کو کہ میں تھر پارکر کے تال کے اسلام کوٹ میں 100 یونٹ بجلی لوگوں کو فری دے رہا ہوں. کس طرح کہ میں نے تھر کول منصوبے کے اندر سندھ حکومت سے یہ فیصلے کیے. میں سمجھتا ہوں لیڈران کا کام صرف جو ہے پل بنانا یا انڈر پاس بنانا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں مرزا وہاب صاحب جو بنیادی نظام صحت پنجاب میں موجود ہے، ڈسپنسری سے لے کر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور ٹرشری کیئر ہاسپٹلز، ان کا موازنہ سندھ کے اسپتالوں سے نہیں کیا سکتا. آپ جو منصوبے گرا رہی ہے اسپیشلائزڈ منصوبے، سوال مجھے کر لینے دیجئے. کیا وہاں پر جا کے یہ بھی بتائیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی کی سڑکوں کی طرح لاہور کی سڑکیں کر دیں گے؟ یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی میں کچرے کے نظام کی طرح کا نظام لاہور میں دے دیں گے؟ کراچی میں پانی کی نظام جو ہے وہ بھی دے دیں گے؟ کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ویسا نظام آپ لاہور میں دے دیں گے؟ مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب کم تقریر کر رہے ہیں، آپ زیادہ کر رہے ہیں. مجھے بولنے دیجئے نا آپ ذرا پلیز. سر آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس پر جو سوال بنتا ہے وہ تو کروں گا نا. آپ سن لیجئے نا، آپ سن لیجئے بھائی، سن لیجئے. صرف آپ کو چیزوں کا نہیں پتا، تھوڑی بات معلومات ہمیں بھی ہیں. نہیں، آپ بہت جانتے ہیں. پنجاب میں بڑا اچھا نظام ہے نا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بڑا اچھا نظام ہوتا تو سال 2022 کے اندر، میں فگر کوٹ کرتا ہوں، 5,65,000 پیشنٹس NICVD اپنے کارڈیک کیئر کے لیے کیوں آئے تھے وہ؟ اگر ان کے پاس لاہور میں، سیالکوٹ میں، ملتان میں، رحیم یار خان میں، مظفر گڑھ میں یہ ہسپتال موجود تھے. آپ کے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں کڈنیاں، کورنیا اور لیور کے ٹرانسپلانٹ کے لیے کیوں رحیم یار خان سے پیشنٹ آ رہے تھے، مظفر گڑھ سے پیشنٹ آ رہے تھے، راولپنڈی سے پیشنٹ آ رہے تھے؟ ہمارا جو سائبر نائف فیسلٹی ہے جو جناح اسپتال میں چلتی ہے، پاکستان کے 167 شہروں سے ٹھیک ہے. ہیلتھ کی بات ہو گئی مرزا وہاب صاحب، میں نے بنیادی نظامی صحت کی بھی بات کر لی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام خراب ہے. میرے سوال کا جواب دے دیجیے مرزا صاحب، مجھے الاؤ کیجیے میں آپ سے سوال کر سکوں. کیا وہاں پر جا کر یہ بھی کہیں گے کہ جو سندھ میں اور کراچی میں بنیادی نظام صحت ہے، ڈسپنسری، DHQ اور ٹرشری کیئر، وہی نظام آپ پنجاب میں دے دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جو سڑکیں کراچی کی ہیں وہ سڑکیں آپ لاہور کو دے دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جو کراچی میں صفائی کا نظام ہے وہ آپ لاہور کو دے دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ
جو ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی میں ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام آپ لاہور کو دے دیں گے اور آپ کو وہاں سے ووٹ مل جائے گا؟ اب جواب سن لیجئے. پہلی چیز تو یہ یار سندھ اور کراچی نہیں ہے, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, اس کو پلیز ڈیفرینشیٹ کرنا, ڈسٹنگوش کرنا ختم کر جی یہ شہری علاقہ ہے اور شہری اور اربن کی ایک تفریق ہر جگہ رہتی ہے مرزا عواب صاحب. وہ آپ کے ذہنوں میں, ہمارے ذہن میں تو تفریق نہیں ہے. جب تک یہ تفریق اپنے ذہنوں سے آپ ختم نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. جی کوٹا سسٹم ابھی بھی لاگو ہے مرزا عواب صاحب. آپ نظام صفائی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتا ہوں کہ لاہور کے اندر کیا سینیٹیشن کی سچویشن تھی. میں آپ کو سیوریج کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں جو بارشوں کے اندر لاہور کے انڈر پاسز میں ہوا تھا وہ آپ کو تو گوارا نہیں ہو. کراچی میں تو آپ ہر چیز دکھاتے ہیں. آج جو آلودگی کی سچویشن ہے کہ لاہور میں آپ کو 1 فٹ آگے لوگوں کی شکل نظر نہیں آتی, رات کے وقت اتنی ایئر پولوشن ہے وہاں پہ, اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرتے. خدارا یہ تفریق کرنا چھوڑ دیجئے. ہم اپنے مینیفیسٹو پہ, اپنے منشور پہ جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے ہم نے سندھ میں کیا کام کیا. کام کے بیسس کے اوپر لوگوں نے ہم کو 3 بار منتخب کیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 8 فروری کو انتخابات کے کیا رزلٹ آتے ہیں. ان پتہ جائے گا کہ صرف سڑک بنانا, انڈر پاس بنانا لوگوں کی خدمت نہیں ہوتی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. ایک ٹالرنٹ معاشرہ بنانا لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. جب لاہور میں ثانیہ ہوا تھا, شری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا, تو کون وزیر اعلیٰ تھا وہاں کا؟ کون سی سیف سٹی چلی وہاں پہ؟ جی جب وہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے اوپر ہمارے سندھ میں ہمارے یہاں بھی 15 سال سال کے بعد سیف سٹی موجود نہیں ہے مرزا عواب صاحب. خدا کرے کہ آپ دوبارہ منتخب ہو کر آئیں اور آنے کے بعد یہ ادھورے کام مکمل کر سکیں, آپ ہی کر سکیں بھلے سے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.